नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत निसा आयत नंबर 21 और 22। लफ्ज़ी तर्जुमा। वला और ना तन की हो तुम निकाह करो मा ना कहा वो जो निकाह किया आबा हुकुम तुम्हारे बाप ने मिनन निसाई जिन औरतों से यानी सौतेली माओं से इल्ला मगर माँ जो कद तहकीक सलफ पहले हो चुका। इन्नहु बेशक ये काना है फाहिशातुन नहायत नापसंदीदा व मक्ता और ना खुशी की बात व सा बहुत बुरा है सबीला रास्ता। हुरीमत हराम की गई हैं अलैकुम तुम पर उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें व अम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियाँ व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ व बनातुल अख़ी और तुम्हारी भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ व बनात और बेटियाँ उख्ती बहन की यानी भांजियाँ व अम्माहातुकुम और वो माएँ अल्लाती जिन्होंने औरज़ानाकुम तुम्हें दूध पिलाया व अख़वातुकुम और बहनें तुम्हारी मिनर रज़ाअती रज़ाई यानी वो माएँ जिन्होंने दूध पिलाया और फिर उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी बहनें लगती हैं। व उम्माहातु और माए निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की यानी सास व रबाइबुकुमुल्लती और परवरिश पाने वाली फ़ी हुजूरिकुम तुम्हारी गोदों में मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों से यानी जो पहली बेटियां सौतेली बेटियां अल्लाह थी वो जो दखल तुम मुबाशरत कर चुके बिहिन्ना जिनसे फ़ाइन पस अगर लम ना तकूनु तुम हो दखल तुम मुबाशरत की हो जिनसे बिहिन्ना फला पस नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैकुम तुम पर व हलाइलु और ना ही हलाल है अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की बीवियाँ यानी बहू अल्लाह जीना वो जो मिन असलाबिकुम जो तुम्हारी पुश्त से हैं यानी सगे बेटे वान और ये कि तजमाओ कि तुम जमा करो बैनल उख्तैनी दो बहनों को यानी दो बहनों को एक एक साथ निकाह में नहीं रख सकते इल्ला मगर माँ का तहकीक सलफ जो गुज़र चुका। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है गफूर और रहीमा बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला। बहुत अहम आयात हैं ये। वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं हो सकता यानी हराम रिश्ते जो हैं आपके उनका ज़िक्र है। फरमाया और इन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों यानी सौतेली माओं से मगर जो पहले गुज़र चुका। यानी दौरे जहालत में ये होता था कि जब बाप वफ़ात पा जाता तो उसकी जो सौतेली माएँ होती तो उससे भी अस्तगफिरुल्लाह के बेटे जो थे वो निकाह कर लेते यानी उसको भी आपस में ऐसे बांट लेते जैसे कि जायदाद बांटी जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मगर जो पहले गुज़र चुका यानी जो पहले तुम कर चुके अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। मगर अब क्या है, अब ये हराम रिश्ते हैं। बेशक ये हमेशा से बड़ी ही बुरी बात और सख्त गुस्से की बात है और बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने बाप की इज़्ज़त और ताज़ीम और एहतराम की वजह से ये हराम करार दिया है कि बेटा अपने बाप की मनकूहा से निकाह करे और जिस किसी ने ज़माना जाहिलियत में ऐसा किया और इस्लाम लाने के बाद फ़ौरन इससे बाज आ गया तो अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देगा। बाप की मनकूहा से शादी बदतरीन खसलत है इसलिए कि ये माँ से शादी करने की मानिंद है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये हरकत अल्लाह और उसके मरवत वाले बंदों के नज़दीक बहुत ही मबगूज़ और बहुत ही बुरा चलन है। इसलिए ये बाप की इज़्ज़त से खिलवाड़ है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मामू से बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ اسے قتل کر دو اور اس کے مال کو چھین لو۔ استغفر اللہ۔ یعنی جس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا تھا، حکم دیا کہ اسے قتل کر دو اور اس کے مال کو چھین لو۔ ارشاد فرمایا اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، سورۃ انعام میں، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی ہی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور فرمایا گیا حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں میں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں یعنی سگے بیٹے، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہ جو دو بہنوں کا حکم ہے، اس میں بھانجی اور خالہ بھی شامل ہیں اور پھپھی اور بھتیجی بھی شامل ہیں، یعنی ان دونوں سے بھی بیک وقت ایک ہی وقت میں دونوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسبی، رضاعی اور سسرالی محرمات کو بیان کیا ہے، یعنی جو حرام رشتے ہیں۔ سب سے پہلے نسبی محرمات کو بیان کیا کہ یہ ہیں کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حلال نہیں، یعنی دو بہنیں، یعنی پھوپھی بھتیجی ہو یا وہ دو بہنیں ہوں یا پھر وہ خالہ اور بھانجی ہوں، ایک ہی وقت میں نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد رضاعی محرمات کا ذکر ہے۔ آیت کے سیاق اور سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کے ذریعے محرمات کی تمام صورتیں رضاعت کے ذریعے بھی ثابت ہیں، اور اس کی تائید صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ کے سگے رشتے، سگی بہنیں حرام، اسی طرح آپ کی رضاعی بہنیں بھی حرام۔ جیسا رشتہ نسب کا ہے ویسا ہی رضاعت کا ہے۔ اس کے بعد سسرالی محرمات کا ذکر آیا کہ وہ جو ہیں کہ بیویوں کی مائیں، یعنی بیویوں سے صرف عقد کرنے ہی سے ان کی مائیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی نکاح ہو گیا تو پھر ساس بھی حرام ہو گئی۔ اور بیویوں کے پہلے شوہر کی لڑکیاں، جن بیویوں کے ساتھ ان کے شوہر صحبت کر چکے ہوں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو یعنی صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دے یا وہ منکوحہ عورت مر جائے تو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی سے شادی کرنا جائز ہے۔ بیٹیوں کی بیویاں، رضاعی بیٹیوں کی بیویوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اور دو بہنوں کو بذریعہ نکاح اکٹھا کرنا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو بذریعہ نکاح اپنے پاس جمع کیا تھا، اب اس سے باز آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نسبی ماں اور بہن، اسی طرح رضاعی ماں اور رضاعی بہن بھی حرام ہیں۔ یہاں دو رشتوں کا ذکر ہے، مگر حدیث کی روح سے وہ ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہیں دودھ سے بھی حرام ہیں۔ یعنی اگر رضاعی بھانجی یا بھتیجی یا پھوپھی یا خالہ، یعنی وہ ایسے ہی ہیں جیسے نسبی رشتے، اسی طرح ہی رضاعی رشتے بھی حرام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے دودھ پینے کو حرمت کا سبب قرار دیا، یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کم از کم کتنی مرتبہ دودھ پیا ہو، مگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ قرآن مجید میں پہلے 10 متعین رضاعت دودھ پینا کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا جو حرام قرار دیتے تھے، پھر ان میں سے 5 رضاعت کو منسوخ کر دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ دودھ پلانا اسی وقت معتبر ہوگا جب دودھ پلانے کی مدت یعنی 2 سال کے اندر ہو، یعنی بچہ 2 سال کے اندر اندر تھا تو اس کو دودھ پلایا تو وہ آپ کا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے سگا آپ کا اپنا بچہ۔ تو پھر اس سے جیسے اس کے لیے اس کی بہن یا خالہ یا پھپھی جیسے ہم نے ابھی پڑھا آیت میں، اسی طرح رضاعت کے بھی وہ رشتے سارے کے سارے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اور 2 بہنوں کو یعنی سلبی ہوں یا رضائی ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قرآن میں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، یعنی ان کا بھی بہنوں کی طرح ہو جائے گا رشتہ آپس میں۔ سیدنا فیروز بیلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری 2 بیویاں تھیں اور وہ آپس میں بہنیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان میں سے ایک کو جس کو تم چاہو طلاق دے دو، یعنی اسلام لانے سے پہلے انہوں نے 2 بہنوں سے اکٹھے ایک ہی وقت میں نکاح میں تھیں، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ایک کو طلاق دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور یہ بہت اہم معاملات ہیں دین کی روح سے، شریعت کی روح سے، جنہیں ہمیں معلوم ہونا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ اہم باتیں جو ہیں آپ دوسروں سے بھی شیئر کیا کریں، بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم معاملات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کو بتانے سے وہ کبیرہ گناہ سے بچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تک یہ معلومات نہ پہنچی ہو جو آپ اس کو پہنچا دیں۔ تو کوشش کیا کریں، خیر کی بات ضرور دوسروں تک پہنچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔